बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सीधे हो जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह मरियम और सूरह ताहा के जो मुश्किल अल्फाज के मानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब में लेकर आए हैं असहाब रसूल और ताबईन के अक़वाल की रोशनी में। ठीक है, आपको पता ही है हम क्या काम कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो मुश्किल अल्फाज के मानी हम उनको सेपरेट पढ़ रहे हैं और वो आयात जिनके बारे में अहादीस हैं उनको हम अलग पढ़ रहे हैं। ये कदर मुश्किल हैं इसलिए। और यहाँ पे इनमें नाम है मुख्तलिफ लोगों के, मसलन अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नाम है, हज़रत मुजाहिद का नाम है, इब्न उयैना का नाम है, तो मैंने नाम वो यहाँ पे छोड़ दिए हैं। आप खुद उसको देख लीजिएगा। पहले मेरा ख्याल था कि मैं उसके बारे में बता दूँ, एक पहले मैंने बताया था एक दफ़ा, दोबारा फिर बता दूँगा, लेकिन आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए ये जल्दी से मैं जस्ट ये जो लफ्ज़ हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आयत नंबर 38 है अस्मे बिहिम वाबसिर, किस कदर वो सुनने वाले, वाबसिर और देखने वाले हैं। ये फ़ेल ताज्जुब का सीगा है, आपने पढ़ा है ना। ताज्जुब के लिए मा अफ़अल अफ़िल बिही का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, मा अहसन आसिन बिही। तो यहाँ पे अस्मे बिहिम वाबसिर, ये जो बा है ये ज़ायदा है। अस्मे बिहिम वाबसिर बिहिम, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो है ना वो तशरीह कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह यक़ूलुहु, अल्लाह फरमाता है वहुम अल यौम ला यस्माऊन वला युबसिरून, वो आज सुन नहीं रहे और देख नहीं रहे और वादे गुमराही में पड़े हुए हैं आज, लेकिन जब क़यामत आएगी तो इनको अस्मे बिहिम अच्छे तरीके से बातें समझ आ जाएंगे, खूब सुनेंगे और खूब देखेंगे। अब आगे यानी कौलहू, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है ना ये उनका मतलब वो वजाहत कर रहे हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास के इस कौल के। यानी कौलहू यानी अल्लाह ताला का ये जो कौल है अस्मे बिहिम वाबसिर, इससे मुराद अल कुफ़ारा काफ़र हैं। इससे मुराद ये है कि अल कुफ़ारु यौमइदिन अस्मा शैइन वबसरुहु, जो कुफ़ार हैं वो उस दिन यानी क़यामत के दिन वो ज़्यादा सुनेंगे और ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सुनेंगे और ज़्यादा देखेंगे। आज तो नहीं सुन रहे लेकिन क़यामत वाले दिन वो जो है ना वो उनको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ला अर्जुमन्ना का आता है, आयत नंबर 46 है, ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्ना का, अगर तू बाज ना आया, अगर तू ना रुका, ला अर्जुमन्ना का। तो इसका क्या मतलब, इसका एक माना तो रजम करना भी करते हैं ना, लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं इसका माना लाश्ती मन्ना का, लाश्ती मन्ना का, मैं तुझे गालियाँ दूंगा। ठीक है, हम कह देते हैं ना बंदा बन जा, कुछ सुनना ही मेरे को सुनना नहीं, मतलब को मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा, चुप कर जा। तो ये इस सेंस में इमाम बुखारी कह रहे हैं अर्जुमन्ना का ऐ लाश्ती मन्ना का। वरीयन का लफ्ज़ आता है, आयत नंबर 74 है, वरीयन हम अहसनु, इस तरह हम अहसनु मिन्हु असासन वरीया। तो रियन का जो लफ्ज़ है वो कहते हैं इससे मुराद मंजरन मंजर है, वो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं असातन समान में और मंजर में। अच्छा, तउज़्ज़ुम का लफ्ज़ आता है, आयत नंबर 83 है, ऐ तुज़ इजुहुम, अज़्ज़ा यउज़्ज़ु का माना होता है उभारना, उभारना। तो ये आगे कर रहे हैं इसका तर्जुमा तुज़ इजुहुम इलल मासी इज़ाजन, वो उनको नाफरमानी के कामों की तरफ उभारते हैं। तुज़ इजुहुम, वो उनको नाफरमानी के कामों की तरफ उभारते हैं। इद्दन का लफ्ज़ आता है, आयत नंबर 89 है, लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने जो है ना वो बड़ी गलत किस्म, लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने बड़ा गलत किस्म का काम किया है, तुम आए हो एक ऐसी चीज़ को इद्दन जो कि गलत है। तो इसका तर्जुमा कर रहे हैं इवजन, टेढ़ापन, यानी टेढ़ी जो चीज़ है, जो गलत चीज़ है, लक़द जीतुम, तुम उसको आए हो, तुमने वो काम किया है। विरदन का लफ्ज़ आता है, विरदन, नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, हम हाँकेंगे मुजरिमों को जहन्नम की तरफ। विरदा ऐ इताशन, वो प्यासे होंगे। वारिद किसे कहते हैं, जो घाट पे आता है, पानी के घाट पे जो बंदा आता है उसको वारिद कहते हैं ना, और उसकी जमा विरदुन है। तो पानी के घाट पे आप क्या करने जाते हो भाई, पानी पीने जाते हो ना, प्यास होगी तो फिर बंदा जाएगा ना। वाशरूम में बंदा क्या करने जाता है, तो काम होगा तो जाएगा, खाम खाई जनाब वैसे जाओ विजिट कर रहे हैं वाशरूम का, कभी किसी ने कहा है। अच्छा, असासन का लफ्ज़ अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ऊपर भी आया है, तो असासन का माना मालन माल है। इद्दन ये लफ्ज़ दोबारा आ गया, इससे मुराद कौलन अजीमन, बड़ी बात है। अब ये लफ्ज़ आप कहेंगे ऊपर भी आ गया यहाँ भी आ गया, ये चूँकि मुख्तलिफ लोग हैं उनके अक़वाल की रोशनी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बयान कर रहे हैं। अभी मैंने बोला है ना नाम, अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, सुफियान हैं, मुजाहिद हैं, तो इसलिए अगर एक के कौल की रोशनी में वो एक लफ्ज़ का माना बयान करते हैं तो फिर दूसरे का कौल बसा औक़ात लेकर आते हैं कि उसने इस लफ्ज़ का माना जो है वो ये बयान किया है, आया बिल्कुल वो मतलब उनमें तज़ाद है या कि दोनों करीब करीब हैं। इसमें आप गौर व फिक्र करेंगे आपको बात समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली।
ادن قول ندیمن، رکزن کا لفظ آتا ہے فلا تسمعوا لهم رکزا، تو ان کی کوئی آواز نہیں سنے گا، ای صوتن آواز۔ ایتین کا لفظ آتا ہے، ایتین آگے اس کی وضاحت نے لکھی آیت نمبر 69 میں، عطایاتو کا معنی سرکشی ہوتا ہے، سرکشی کرنا، ایتین سرکشی۔ بکین کا لفظ آتا ہے تو آیت نمبر 58 میں، تو یہ جماعت باکن، یہ باکن کی جمع ہے، بکا یب کی رونا ہوتا ہے، باکن رونے والا، بکین رونے والے۔ سلین کا لفظ آتا ہے، یہ سالیہ یسلا باب ہے، میرے خیال عالم یعلم باب ہے، اس کا معنی داخل ہونا ہوتا ہے۔ ندین کا لفظ آتا ہے، آیت نمبر 73 ہے، تو کہتے ہیں ون نادی مجلسن، ندین کا معنی اور نادی دونوں کا معنی مجلس ہے، ندین اور النادی دونوں کا معنی کیا ہے؟ مجلس ہے۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتا ہے، اور رحمان ان کو فَلْيَمْدُدْ چاہیے کہ مہلت دے دے، تو یہ کہتے ہیں فَلْيَدَاهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے، چھوڑنا یہ مہلت دینا ہوتا ہے، جب آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہو وہ آپ اس کو مہلت دے رہے ہو۔ تو سورہ مریم کے اتنے الفاظ جو امام بخاری رحمہ اللہ وہ لے کر آئے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے قدرے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے طٰہٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بن نبتیتی، یہ نبتی زبان میں جو ہے نا اس کا معنی ہے یا رجلو، اے آدمی، یعنی ندا کے لیے طٰہٰ کا لفظ، ندا کے لیے۔ بعض تو یہ تشریح کرتے ہیں نا کہ یہ طٰہٰ کا مطلب ہمیں نہیں پتہ، جیسے الف لام میم کا ہمیں نہیں پتہ، کاف کا ہمیں نہیں پتہ، کاف یا عین صاد کا ہمیں نہیں پتہ، تو لیکن یہ بہرحال جن کا قول انہوں نے پیش کیا ہے، اب مجھے نام نہیں یاد، میں نے نام کیونکہ اس میں سے omit کر دی، آپ اس کو دیکھ لینا کتاب میں، وہ نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے، طٰہٰ اے یا رجل۔ ادھر بعد میں دیکھا بھائی، بعد میں کتنے فاسٹ ہیں، فاسٹ کتنے، فوراً کتاب کی طرف، یہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اچھا کہتے ہیں یقالو، کہا جاتا ہے کل ما لم ینطق بحرف او فیہ تمتمۃ، ہر وہ بندہ جو کہ کوئی حرف نہیں بول سکتا، یا جس میں تا کا لفظ ہے یا فا کا لفظ ہے، فیہ عقدۃ، اس سے مراد عقدہ ہوتی ہے۔ وحلل عقدۃ من لسانی نہیں آتا، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تو گرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی لفظ نہیں، حرف نہیں بول سکتا، یا ایک بندہ وہ جناب اس کے کیا ٹاٹا بولتا ہوتا ہے، ہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فا بولتا ہے، ہوتا ہے نا، بعض لوگ شین نہیں بولتے، شین بول دیتے ہیں، اور بعض سین کی جگہ پہ شین بول دیتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے دماغ میں کوئی لفظ آتا ہے تو بولیں، تو یہ مراد ہے، یہ عقدہ سے یہ مراد ہے گرہ۔ ازری کا لفظ آتا ہے وشدد بہ ادری، اے اللہ اس کے ذریعے میرے پیٹھ کو مضبوط کر دے۔ ازری کا مطلب ظاہری پیٹھ ہے، کیونکہ جب بندے کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے بندہ آپ بھی مضبوط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا پیٹھ مضبوط ہے جناب بندہ ویسے کمزور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں آپ کو مضبوط ہونے کے لیے کون سی ایکسرسائز زیادہ کرو، پتہ ہے آپ کو؟ پلینک، لمبا بندہ پیا کیسے کرتا ہے نا وہ، کیونکہ اس سے یہ کمر مضبوط ہوتی ہے، اور اگر یہ مضبوط ہے باقی چیزیں بھی اس کے اوپر، اس کا اثر دوسری چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے کہ میرے جانے کے بعد الٹا لیٹ کیسے کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دیر میں آپ مطلب ہے یہ آپ کر سکتے ہو۔ فیوسیتکم، آپ میں سے جو لوگ زیادہ مضبوط ہیں نا وہ لوگ زیادہ کریں گے، اور جو لوگ کمزور ہیں تو وہ ان سے نہیں ہوگا۔ فیوسیتکم کا لفظ آتا ہے، فیوسیتکم ای یہلککم، وہ تمہیں ہلاک کر دے، آیت نمبر 61 ہے، فیوسیتکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیوسیتکم بعذاب، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو کہ تمہیں وہ ہلاک کر دے عذاب کے ذریعے۔ المصلی کا لفظ آتا ہے وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُصْلَى، یہ دونوں موسیٰ اور ہارون یہ لے جائیں گے تمہارے عمدہ اعلیٰ طریقے کو۔ تو المصلی جو ہے کہتے ہیں تانیث الامثل، یہ امثل کی تانیث ہے، امثل کی۔ یقول وہ مراد لے رہے ہیں بدینکم، تمہارا دین، یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون ہے نا، یہ دونوں تمہارا جو دین ہے اس کو یذہبا ختم کر دیں گے۔ انہوں نے گل نہ سنیا جی، یہ بڑے جادوگر نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ امثل کی تانیث ہے، یقول بدینکم مراد اس سے تمہارا دین ہے۔ یقال کہا جاتا ہے خذ المصلی خذ الامثل، خذ المصلی، ٹھیک ہے، اعلیٰ طریقے کو لو، خذ الامثل، اعلیٰ چیز کو لو۔ تو الامثل کا لفظ جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم اتوا صفا، آیت نمبر 64 ہے، پھر تم آؤ صفا، سب سے مراد میدان ہے، باہر کھلی جگہ جہاں پہ آپ جاتے ہو۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں یقالو کہا جاتا ہے حالت صفا اليوم، کہ آج آپ صف میں یعنی باہر واضح جہاں پہ نماز پڑھی جاتی وہاں پہ آپ گئے ہو، حالت صفا اليوم یعنی المصلی، یعنی نماز کی جگہ، الذی یصلی فی، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو صف سے مراد وہ
وہ لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, جود بول کے کل مراد لے لیتے ہیں, حال بول کے محل مراد لے لیتے ہیں. آپ نے علم بلاغہ پڑھا ہوا ہے, سارا آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ, بریلینٹ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, مستقبل کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے سکالر. فاوجسا آیت نمبر 67. اچھا, فاوجس فی نفسی خیفتن, موسیٰ آتا ہے فاوجس فی نفسی خیفتن, تو دل میں موسیٰ نے کیا, خوف کو چھپا لیا. اوجسا ای ازمرا, چھپا لیا. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے, ضمیر چھپی ہوئی چیز. اچھا, تو کہتے ہیں خوفن, تو فوجت فی نفسی خیفتن کا لفظ ہے, خیفتن, تو آگے اس کی وضاحت ہے. کہتے ہیں فذهبت الباب من خیفہ, خیفہ کی جو واو ہے وہ چلی گئی لکثرت الخاء, خاء کی وجہ سے. یعنی اصل میں تھا خبفہ. کیا تھا؟ خبفہ. واو ساکن ما قبل مکسور, واو کو یا سے بدل دیتے ہیں, بھائی علم صرف کا قاعدہ ہے. فی جذوع النخل آتا ہے کھجور کے تنوں پر, تو کہتے ہیں الا جذوع, جو فی ہے یہ الا کے معنی. آیت نمبر 71 ہے. خطبو کا لفظ ہے, ما خطبو کا, تیرا کیا مسئلہ ہے, تیرا کیا معاملہ ہے. ای ما بالو کا, تیرا کیا مسئلہ ہے. مساس کا لفظ آتا ہے ان تقول لا مساس, کہ تو کہے گا, ایسے ہی ہے نا, ان تقول لا مساس. اگر میں غلط بولوں مجھے بتا دینا, اور اگر جلدی سے غلطی ہو بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا, یہ نہ ہو کہ وہ فلاں لفظ غلط بول دیا اس نے. اچھا, مساس, تو ان تقول لا مساس, کہ تو کہے گا لا مساس, ہاتھ نہیں لگانا. کہتے ہیں مصدر ماسہ مساسن, ماسہ یو ماسو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا. با مفعول ہے نا, چھونا. مینو ہاتھ نہ لائیں یار, پر آ کے رہیں. ان تقول لا مساس. لننصفنہ کا لفظ آتا ہے, آیت نمبر 97 ہے. اے لنظرینہ, بکھیرنا, اڑانا. لننصفنہ میرا خیال فی الیمی کا لفظ ہے, دریا میں ہم اس کو بہا دیں گے. اس طرح کے شاید لفظ ہے, آپ دیکھ لینا. تو اس کا معنی اڑانا, بکھیرنا. کان کا لفظ آتا ہے فیضر ہوا کان صفصفا, اس کو وہ چھوڑے گا کان میدان, صفصفا ہموار. تو کہتے ہیں کان, کہتے ہیں یالوہ الماء, یعنی ایسی زمین جہاں پہ پانی جو ہے وہ بلند ہو جائے, جس کے اوپر پانی چڑھ جائے اس کو کان کہتے ہیں. اور وہ کیا ہوگی؟ دائیں بائیں اونچی جگہ ہے نا, تو درمیان میں ہموار جگہ ہے, تو پانی چڑھے گا اس کے اوپر. اس کو آپ وادی کہہ لیں یا آپ میدان کہہ لیں, میدان عموماً کیا جاتا ہے, میدان. یالوہ الماء. الصفصف کہتے ہیں المستوی من الارض, ہموار زمین کو. من زینت القومی کا لفظ ہے, آیت نمبر 87 ہے. ولکنہ حملنا اوزارم من زینت القومی, ہمارے اوپر قوم کے زینت کے جو بوجھ ہیں وہ ڈال دیے گئے. فقذفناها فكذلك القى السامری, ہم نے وہ پھینک دیا ایسے ہی سامری نے بھی پھینک دیا. اچھا, تو وہ کہتے ہیں الحلی, اس سے مراد زیور ہے. الذی سارو, جو انہوں نے عاریۃ لیا تھا, من آل فرعون, آل فرعون سے. واقعے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. فقذفتها کا مطلب ہے فالقیتها, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فقذفناها آیت میں ہے, تو یہاں بھی فقذفناها لکھنا چاہیے تھا. اور فقذفناها کا مطلب ہے فالقیناها, قذفناها کا مطلب ہے القیناها, ہم نے پھینک دیا. القا فکذالک القا سامری, ایسے سامری نے بھی جو مطلب اس کے پاس تھا, اس نے یا اس کو جو ہے نا وہ سونے کو ڈال دیا یا سونے کو پھینک دیا. تو امام بخاری کہتے ہیں القا کا مطلب ہے ثنا, اس نے بنایا, یعنی وہ جو زیورات ہیں نا سارے وہ ہم نے دے دیے, اور پھر اس نے القا پھینک دیا, یعنی اس کو تیار کیا, اس کو ثنا بنایا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ معنی بیان کرتے ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہاں پہ القا کا معنی ثنا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ القا کا معنی پھینکنا. فناسیہ آتا ہے آیت نمبر 88, ہادہ الہکم الہ موسیٰ, یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ فناسیہ, لیکن موسیٰ جو ہے وہ بھول گیا. تو آگے وہ وضاحت کرتے ہیں, ناسیہ ای موسیٰ, یعنی موسیٰ بھول گیا. ہم یقولون, وہ کہہ رہے ہیں اخطا ربا, وہ رب سے چوک گیا. ہاں, رب اس کو ملا نہیں. اخطا ربا, رب اس کو ملا نہیں. لا یرجو الیہم قولا, وہ ان کی طرف بات کو لوٹاتا نہیں, جواب نہیں دیتا. کون؟ الجلا, مراد بچڑا جواب نہیں دیتا. ہمسا کا لفظ آتا ہے ہمسا, تو یہ شاید آیت میں یاد نہیں, 108 نمبر آیت ہے, آپ دیکھ لیجیے گا 108. تو اس سے مراد ہے حصہ الاقدامی, پاؤں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو, آہٹ کہتے ہیں نا, پاؤں کی آہٹ, پاؤں کی جو آواز ہے. حشرتنی اعما کا لفظ آتا ہے لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, کیوں تو نے مجھے اٹھایا اعما, میں اندھا ہوں, وقد کنت بصیرا, تو حالانکہ میں دیکھتا تھا. تو بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ امام بخاری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان حجتی, کہ اندھا ہے وہ بصیرت کے لحاظ سے, نہ کہ بصارت کے لحاظ سے.
وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھتا تھا پھر دنیا میں تو بڑے دلائل میرے دماغ میں آتے تھے، اگر جناب یہ بات ہوگی گاڈ مجھ سے پوچھے گا میں یہ جواب دوں گا، میں وہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ادھر جا کے سب کچھ بھول گیا۔ ہوتا ہے نا، بس اوقات بندہ سوچ کے جاتا ہے ابھی میں جناب ممبر تے چڑھ گیا تو میں یہ کر دینا وہ کر دینا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بندوں کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ خود میرے ساتھ ایسے ہو گیا، مجھے کسی نے کہا تقریر آتی ہے، میں نے کہا ہاں جی آتی ہے، ایسے جذبات میں آ کے انہوں نے کہا چلو کرو، میں نے کہا لو، میں نے حدیثیں یاد کی تھی، میں اوپر جیسے میں ممبر پہ چڑھا اور مجھے حدیثیں ساری بھول گئیں۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے قرآن بھی کا ترجمہ سنایا صرف ان کو، سمجھ آئیے؟ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، امثالہم کا لفظ آتا ہے اذ یقول امثالہم، امثالہم ای افضلہم، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا، امثل کا معنی افضل ہے، جب ان میں سے جو افضل ہے وہ کہے گا۔ حزمن کا لفظ آتا ہے لا یخاف ظلما ولا حزمن، اس طرح کا لفظ آتا ہے، کمی بیشی سے وہ ڈرے گا نہیں یا ڈرتا نہیں ہے۔ تو حزمن کا مطلب ہے لا یظلم، انسان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، فیہضم من حسناتہ، اس کی نیکیوں میں سے کچھ کمی کر دی جائے۔ عوجن کا لفظ آتا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، وہاں پہ کوئی تو اونچ نیچ نہیں دیکھے گا، عوجن نیچے والی زمین، امتن مطلب بلند زمین۔ تو عوج کا ترجمہ کر رہے ہیں وادیاً وادی، وادی قدرے نیچی ہوتی ہے نا بمقابلہ پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو وادی کہتے ہیں نا، ہاں جی۔ اور امتن سے مراد رابیتن، جو زمین چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی شکل میں ابھری ہوئی ہو، اے رابیتن ابھرنے والی۔ سنعیدھا سیرۃ الاولی، آیت نمبر 21 ہے، ہم اس کو لوٹائیں گے پہلی حالت میں، ای حالت الاولی، پہلی حالت میں۔ النہا کا لفظ آتا ہے ان فی ذلک لآیات لاولی النہا، اس میں نشانیاں ہیں عقلوں والوں کے لیے، نہیا کی جمع ہے، نہیا عقل کو بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں التقا، مراد یا تو یہ اشارہ کر رہے ہیں نہا تقا کی طرح پڑھا جائے گا، یعنی جیسے التقا ہے ایسے النہا ہے۔ بعض نے کہا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو عقل ہے وہ برائی سے روکتی ہے، تو التقا مراد پرہیزگاری ہے، کیونکہ عقل ہوگی تو بندہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرے گا۔ بعض نے یہ بھی تجیب برل کی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے جو ہے نا وہ روزگار ہوگا ضنکن، تنگی روزگار، مطلب تنگی والا ہوگا۔ تو ضنکن کا مطلب کر رہے ہیں الشقاء، بدبختی۔ اور ہوا کا لفظ آتا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا جو غضب ہے وہ اترا، فقد ہوا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا، وہ گر گیا۔ ای شقی ہے میرا خیال، یہ شقا ہے، شقی یشقا، سوری بدبخت ہونا، ای شقی ہے وہ بدبخت ہو گیا۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو وادی مقدس میں جس کا نام طوا ہے وہاں پہ ہے۔ المقدس سے مراد المبارک، مبارک ہے، تو وان جو ہے اسم الوادی، وادی کا نام ہے۔ اور بملکنا، یہ لفظ آتا ہے ہم جو ہے نا یہ ایسے ہے کہ ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے اپنی مرضی سے، ہم نے جو ہے نا ما خلفنا موعدہ کا بملکنا، ایسے یہ لفظ آتا ہے کہ ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا اپنی مرضی سے، ای بامرنا یعنی اپنے امر کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ۔ مکانن سوا کا لفظ آتا ہے، آیت نمبر 58 ہے، تو ای منصف بینہم، منصف بینہم، مکانن سوا یعنی ایسی جگہ مقرر کر دو جو درمیانی ہو، ای منصف درمیانی ہو، ان کے درمیان سب لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں۔ اب یہ نہیں کہ میچ ہونا ہے جناب آپ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں جا سکتا، آپ وہاں پہ مقابلہ کریں، وہاں پہ میچ کریں جہاں پہ سب لوگ پہنچ جائیں۔ فاضرب لهم طریقا فاضرب لهم طریقا فی البحر، یابس آتا ہے تو ان کے لیے راستہ بنا خشک، آیت نمبر 77 ہے، تو اس سے مراد یابسن خشک ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آیا علی قدر ای علی موعد مقرر وقت پہ، اور لا تانیہ تم دونوں کمزور نہ پڑو، ونا یعنی باب ہے، ونا یعنی کمزور پڑنا، ای لا تضعفا، لیکن یہ الفاظ ہیں، اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے کیا کریں، آپ ڈکشنری کی طرف سب سے پہلا کام رجوع کریں۔ اگر آپ کو ڈکشنری لغت 2-4 لغتوں میں نہیں نظر آ رہا، مطلب یہ لفظ نہیں مل رہے یا آپ نہیں مطمئن نہیں ہو رہے، تو پھر آپ جو مفسرین ہیں جنہوں نے الفاظ کی بحث کی ہے ان کی تفسیریں آپ ان کی اسٹڈی کریں۔ اور جہاں پہ اور چیزیں سیکھنا ضروری ہے وہاں پہ یہ جو زبان کا پورشن ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، جو لوگ ماہر ہوتے ہیں زبان کے تو ان کو ان چیزوں کا، ان باریکیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔
اور وہ ان مراحل سے گزرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آٹومیٹک ہمیں پھر سمجھ آ جاتی ہیں، ہمیں مشکل نہیں لگتی. مشکل کام اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ہم کسی کام کی طرف بھرپور توجہ نہیں دیتے. اگر آپ توجہ دیتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی چیز ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، تو کچھ وقت کے بعد وہ آٹومیٹک اس کا مزاج بن جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے نا وہ اس پٹڑی پہ، اس شاہراہ پہ چلنے لگ پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں.